बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं अपना वक्त निकाल कर आए इल्म हासिल करने के लिए, यानी क़ुरान और हदीस को सुनने और समझने के लिए, क्योंकि दीन की इस्तिलाह में क़ुरान और हदीस से मुराद वो इल्म होता है जो अंबिया इकराम के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को हिदायत के लिए आता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो आप सब आए यहाँ पे अपना वक्त निकाल कर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे वक्त में बरकत नसीब फरमा, और आने का जो मकसद है कि सही दीन की फ़हम, सही दीन की बातें हम तक पहुँचें और उसको सुनकर समझने और समझकर हिदायत का रास्ता हासिल करने और फिर उसी रास्ते पर अल्लाह चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस सिलसिले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए इस्लाह का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिलसिले की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरसे क़ुरान के अंदर जो हम सबसे पहले जो हम डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे ना तर्जुमे से या तफसीर से, हम सबसे पहले रखेंगे क़ुरान के मुक़दमा। क़ुरान के मुक़दमे से मुराद ये है कि क़ुरान के बारे में जानना। जिस तरीके से हम कभी कोई घर लेने के लिए जाते हैं तो हम फ़ौरन ही एड्रेस निकाल के हम पहुंच तो नहीं जाते। सबसे पहले उस घर के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं, पूरी उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, जब जाके फिर हम उस घर के तरफ जाते हैं। इसी तरह क़ुरान क्योंकि कलाम पाक है, अल्लाह पाक का कलाम है, तो हमें इस कुरान के बारे में जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो सबसे अहम और बुनियादी बात मैं जब रखने जा रही हूँ, ये वो उसकी अज़मत के बारे में। और कुरान की अज़मत के बारे में तो सभी मुसलमान जानते ही हैं कि ये हर कलाम से, हर किताब से अफजल है, और ये वही फ़जीलत हासिल है इसको जो कायनात के रब को अपने मखलूक पर है। तो ये बड़ी अज़मत वाली, बड़ी फ़जीलत वाली किताब है और खैर व बरकत से माला माल है, हिदायत से भरपूर है। यानी कुरान पाक जो है, कलाम पाक जो है, ये पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है। तो कुरान की अज़मत बहुत बुलंद है, और इसकी अज़मत का, उसकी बुलंदी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक का देखना भी इबादत, उसका पढ़ना भी इबादत, इसका पढ़ाना भी इबादत, सुनना और सुनाना इबादत, समझना और समझाना इबादत, और उस पर अमल करना ये सबसे बड़ी इबादत। तो कुरान करीम में अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी है, इज़्ज़त है हमारी। और अगर कुरान नहीं होता, कुरान के बगैर हम क्या हैं, महज हमारा जैसे एक जिस्म बेरूह हो। जिस्म बेरूह से मुराद यही नहीं कि उसके अंदर रूह ना हो, और जब रूह नहीं तो उसमें कोई हरकत ही नहीं, कोई हरारत नहीं, कोई वज़न नहीं, कोई वक़ार नहीं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब किसी का इंतकाल होने वाला होता है तो उसके इंतकाल से थोड़ी देर पहले हम क्या देखते हैं कि लोग उसका नाम ले ले के बात कर रहे होते हैं, उसका नाम ले रहे होते हैं बाकायदा। लेकिन जैसे ही इंतकाल होता है, जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उसका नाम भी ज़बान से जुदा हो जाता है, और लोग उसको मैयत कहने लगते हैं। मैयत को नहलाना है, मैयत का नमाज जनाजा है, मैयत के फ़लाँ वक्त में तदफीन है। और ये हम अपनी लाइफ में हम देखते ही रहते हैं रोज़मर्रा ये चीज़। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान, हदीस, शरीयत अगर उम्मत के पास नहीं आता तो ये उम्मत बेजान जिस्म की तरह हो जाता है। कुरान में
سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور تم اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، اور بے شک یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت صاف یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یعنی کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ باقاعدہ راستہ دکھاتی ہے، یعنی کہ ہدایت سے بھرپور ہے، ایک نیویگیشن سسٹم ہے اس میں۔ جس طریقے سے ہمیں کسی اگر کوئی مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم نیویگیشن سسٹم میں اس کا ایڈریس ڈال دیتے ہیں اور وہ سیدھا ہمیں اپنے صحیح مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا سیم وہی ہے کہ یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور قرآن پاک کی عظمت کا یہ اندازہ ہے لگائیں کہ جس طریقے سے لوہا کھینچنے کے لیے ایک مقناطیس کے استعمال کرتے نا ہم تو جس طریقے سے اگر یعنی کہ مقناطیس سے مراد ہے میگنیٹ، تو جب ہمیں لوہے کو کھینچنا ہوتا ہے تو ہم میگنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، مقناطیس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، تو اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ سے مراد میریکل۔ بخاری کی روایت ہے، اچھا بخاری کی روایت رکھنے سے پہلے ایک اور بات رکھوں گی اپنی، کہ کیونکہ یہ مقدمہ چل رہا ہے، ابھی انشاءاللہ العظیم ہم آگے جا کے پھر اس پر ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے قرآن کے مقدمے پہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کے ترجمہ تفسیر کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں حدیثوں کا اکثر حوالہ رکھیں گے یہاں پر، اور کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کو وہ ہے جس کو بیان کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں رکھنا ضروری ہے تاکہ اور مزید واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے قرآن کی عظمت کی بات کی، اور اب میں بات کر رہی تھی معجزے کے بارے میں۔ تو بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، مگر اکثر انبیاء کے معجزات وقتی طور پر ظاہر ہوئے، لوگوں نے دیکھ لیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا، وحی اوحی اللہ الیہ، یہ قرآن پاک ہے جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل کیا گیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ اگر ہم غور کریں تو جن انبیاؤں کو معجزے عطا کیے گئے وہ معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن بطور معجزہ تا قیامت تک موجود رہے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو میں نے حدیث رکھی تھی ابھی اوپر، تو اس حدیث کو ہائی لائٹ کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس قرآن کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں پر اترے؟
آج اگر ہم دیکھیں نا تو دنیا بھر میں الحمدللہ تفسیر پر کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. لوگ گروپس بنا بنا کر تفسیر کر رہے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ تفسیر سنا جا رہا ہے. لیکن سننے کے بعد میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وقتی طور پر ہم تفسیر سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن یہ احساس وقتی طور کا ہوتا ہے. گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا پھر کسی کا فون آ گیا، یا کوئی گھر آ گیا. وہ گناہ کا جو احساس جس پر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ملال ہو رہا تھا، سب بھول کر ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. پھر اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہوا ابھی جو احکام کے بارے میں سنا اور اس کی وعیدیں سنی، اس کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں پتہ چلا، تو اس پر عمل کا کیا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہدایت ملے گی تو ہم کریں گے، ہدایت کی توفیق نصیب ہوگی تو کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے گی تو ہم کریں گے، تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو ہدایت سے بھرپور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ علم سکھاتی ہے، ہدایت کے علم دیتی ہے ہدایت کی. علماء کرام کی دینی باتیں کیا ہیں؟ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں ہدایت نصیب ہو جائے. ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس کی وضاحت قرآنی کی آیتوں سے یہاں پہ رکھی جائیں گی تو اس سے مزید پتہ چلے گا اور مزید واضح ہوگا. تو ہدایت اور توفیق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اکثر تفسیر کی کلاسز میں کبھی بھی اس کو زیادہ شروع نہیں کیا جاتا جب تک کہ ہدایت اور توفیق کے بارے میں پتہ نہ ہو. اور جب یہ دونوں چیزیں پتہ چل جائیں گی، سمجھ جائیں گے، تو قرآن کی تفسیر کو سمجھنا آسان ہے. اور اگر آپ کو ہدایت اور توفیق کا معنی نہ پتہ ہو، اس کی ڈیٹیل نہ پتہ ہو، تو پھر قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ناممکن ہے. وہ ایسا ہے کہ وقتی طور پر آپ کے کانوں میں جائے گا، آپ کے اندر تھوڑی دیر رہے گا اور پھر اس کے بعد نکل جائے گا. تو اب جو میں بات رکھنے جا رہی ہوں وہ یہ بہت غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہی ہدایت اور توفیق کی چیزیں. سب سے پہلے قرآن میں سورہ بلد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے. یعنی اچھائی کا بھی راستہ بتا دیا ہے، برائی کا بھی راستہ بتا دیا ہے. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان کو دو راستے بتا دیے، یعنی اچھائی کا، برائی کا. اب وہ کیسے بتایا انہوں نے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن میں کہ سیدھا راستہ اور برائی کا راستہ؟ تو وہ ایسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، برائی پر سزا کی وعید سنائی ہے. اس کے علاوہ پچھلی قوموں پر انبیاء بھیج کر ہدایت کا راستہ بتایا، خبردار بھی کیا کہ اگر سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو دردناک عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. پھر جب نہیں مانے تو ان قوموں پر عذاب نازل کر کے ان کے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما دیا. کیوں؟ تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں. اس طرح دو راستے دکھا دیے اور انجام بھی بتا دیا. مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے اعراض کرنے والے یعنی کہ اس کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. تو قرآن اور حدیث ہدایت سے مالا مال ہے. اگر اس سے بھی ہدایت نہیں لیں گے تو پھر کون سی چیز آئے گی جس سے ہدایت لیں گے؟ قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ سورہ مرسلات کا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب
اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور کامل ایمان والے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے زنا حرام کیا، لیکن زنا عام ہے. اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کیا، وہ عام ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، آج سود عام ہے. پردے کا حکم دیا، بے پردگی عام ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو رونتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا ہے نیکی کے کاموں کو کرنے کا، برائی سے بچنے کا. اب اس سے ہدایت نہیں لیں گے تو اب اس کے بعد کس سے لیں گے؟ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جسے اس نے لوگوں کے لیے ہدایت اور بہتری کے لیے نازل فرمایا، اور یہ کتاب اللہ کی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اب نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ ہی کوئی شریعت نازل ہوگی. لہٰذا تمام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس آخری کتاب پر ایمان لے آئیں. جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے اس کو عمل میں لائیں. اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. جو لوگ قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کر کے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اس کا حساب چکانا پڑے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رسول یا ربی. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہمارے ہدایت کے لیے. تو یہ بات واضح ہو گئی، طے ہو گئی کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اب اس میں ہدایت ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے، پہنچ گئی ہمارے پاس. پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کا، برائی کا. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا سورہ بلد سے. لیکن پھر بھی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر روز ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ہدایت دے دی، دونوں راستے بتا دیے، تو پھر ہم نماز میں ہر روز ہمیشہ کیوں ہدایت مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا آ گیا نا بات، تو یقیناً ایک سوال تو انسان کے دماغ میں آئے گا نا کہ جب ہدایت آ چکی ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اور یہ ہدایت سے بھرپور ہے، تو پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن ہی میں ہے، اور قرآن کی آیتوں سے یہ دلیل ہے، جو کہ میں بھی رکھ کے تاکہ اس کو کلیئر کر دوں اس بات کو. سب سے پہلے سورہ رعد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ صرف اس کو ہدایت توفیق نصیب فرماتی ہے، یعنی کہ جو اس کے طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اللہ اسے اپنے پاس پہنچا دیتے ہیں. سورہ قصص میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر نہیں رکھ سکوں گی، لیکن ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں. تو یہ بات اب بہت ہی اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت کا راستہ ملے، ان کو سیدھا راستہ ملے، جو کوشش کرتے ہیں عملی طور پر صحیح پر چلنے کی اور غلط سے بچنے کی،
تو ان کو ہدایت ملے گی۔ اور ہدایت سے مراد یہ نہیں کہ خالی سیدھا راستہ دکھا دیا اور بس ختم، نہیں، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ واقعی کون ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اور ہدایت پر چلنے کی کتنی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ذرا سا بھی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں فرمایا۔ تو جو بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ جب ہدایت کی توفیق ملے گی تو ہم کریں گے، تو یہ جملہ صحیح ہے، مگر آج کل کے لوگ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیدھے راستے پر آ گیا یا اللہ کے کسی احکام پر آ گئے، یعنی کہ اس احکام کو لیا ہوا ہے انہوں نے، تو پھر دعا کرتا ہے انسان کہ اے اللہ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، یعنی اب ہم اس پر چلنا ہمارا آسان فرما دے، کیونکہ وہ نیکی کا ارادہ کر چکا ہے۔ جیسے کہ کوئی نیک کام کے لیے انسان کے دل میں بار بار آتا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، یہ مجھے کام کر لینا چاہیے، یعنی کہ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، یعنی کہ ہدایت کے راستے پر آ رہا ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر توفیق نصیب دے دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے، توفیق چاہیے، کیونکہ اس کے فضل اور اس کے توفیق کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے کبھی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی، نفس کی طرف سے بھی، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ اکثر لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کے بھٹک جاتے ہیں، تو لوگوں کے بھٹکنے سے تو یہ کبھی کبھی اس طرح کی رکاوٹیں بیچ میں آ سکتی ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق فرما۔ تو یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی نیک کام کرنے کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حجاب کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے دل میں بار بار آتا ہے کہ میں حجاب کروں، تو یہ اس کے اندر اب ہدایت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، تو وہاں پر اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ یا کسی نے حجاب شروع کیا ہے لیکن کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اس کو آسان فرما۔ یا پھر کوئی اور نیکی کا کام انسان ایسا کرتا ہے جس میں وہ کام شروع کیا ہے ہدایت نیکی کا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے راستے پر اس کو اور مزید توفیق نصیب فرما دیتے ہیں کہ وہ آرام سے چلیں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہیں، اور جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تو وہ لوگ کیا دعا کریں؟ کیونکہ انہوں نے تو ہدایت کو حاصل ہی نہیں کیا، تو پھر توفیق کیسے ملے گی؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ جو دعا کریں اور کوشش کریں، اور ارادہ بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ ارادہ بہت ضروری ہے، نیت بہت ضروری ہے، اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس سے محفوظ فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے، اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو درس قرآن تھا اس میں ہم نے جتنا بھی کور کیا، اس میں سب سے پہلے تو ہم نے کیا کہ قرآن کی عظمت، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اللہ کا پاک کا کلام ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ قرآن ہدایت سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ 3 ٹاپکس ہم نے کور کیے، لیکن انشاءاللہ العظیم پھر اگلے ہفتے ہمارا جو پروگرام ہوگا درس قرآن کا،
تو اس میں ہم کریں گے وحی کے بارے میں کہ وحی کہتے کس کو ہیں، وحی ایک ہی قسم سے آتی تھی یا اس کی کئی قسمیں ہیں، اور اگر اس کی کئی قسمیں ہیں تو کون کون سی قسمیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آسان کون سا لگتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل کون سی تھی، اور پھر کون سی سورہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، اور یہ تمام، اور ہم تھوڑا بہت اس میں رکھیں گے ضرور کہ قرآن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی گئی ہے اور آپ کو یاد کیا کرایا جاتا تھا، پھر آپ نے انبیاء کرام کو یاد کرایا، لیکن پھر کتابی شکل میں کیسے آیا ہم تک۔ اور دوسرا یہ کہ جب 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، 23 سال لگے، جبکہ یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، تو پھر اس کو ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہیں اتارا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کور کریں گے اگلے ہفتے کے درس قرآن میں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے کلام پاک، اللہ اپنے کلام سے ہمیں ہدایت ہمیں نصیب فرما اپنے فضل سے، کرم سے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر ہدایت کے راستے پر چل کر اور اس میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔